अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धानियाल। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राजा फ़ारूक हैदर खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में पैदा होने वाली मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। अपनी रिहाइशगाह पर सीनियर सहाफ़ियों के एक ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान राजा फ़ारूक हैदर खान का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हालात को इस नहज तक किसने पहुँचाया। हुकूमत पाकिस्तान को मामले की तह तक जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म की वाहिद दिलचस्पी महकमे माल है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़हनी कैफियत को मद्देनज़र रखकर दजाली सोच का हामिल करार दिया था। फ़ारूक हैदर ने कहा कि मौजूदा निज़ाम इस सूरत हाल में ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। गैर यकीनी सूरत हाल सिर्फ अनवारुल हक के लिए फ़ायदेमंद है। बहरान का वाहिद और देर पा हल शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात हैं। जब 6 माह तक वज़रा को महकमे नहीं मिले थे तो उन्हें वज़ारतें छोड़ देनी चाहिए थी। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के आवाम के माबैन साजिश के तहत दरार पैदा की जा चुकी है जो नाकाबिल तलाफी नुकसान है। 2 साल में आज़ाद कश्मीर के 3 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर सस्ते आटे और सस्ती बिजली के लिए आज़ाद नहीं करवाया गया था, बल्कि इसका मकसद एक नज़रियाती बुनियाद के तहत नज़रिया इल्हाक़ पाकिस्तान और तकमील पाकिस्तान की जदोजहद को आगे बढ़ाना था, मगर इस असास को ही तबाह कर दिया गया। राजा फ़ारूक हैदर खान का कहना था कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का अलमिया है कि खुद किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करता। सेक्रेटरीज हुकूमत से ज़बरदस्ती गैर कानूनी काम करवाए जा रहे हैं। मजीद कहा कि आज़ाद कश्मीर को बैनुल-अक़वामी साजिशों का अड्डा बनाने के लिए अमरीका, बरतानिया, यूरोप में मुक़ीम कुछ अनासिर को इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ का तो बाकायदा एजेंडा है जबकि कुछ अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। राजा फ़ारूक हैदर खान ने कहा है कि हम तस्लीम शुदा हुकूमत नहीं हैं। इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का मसला कश्मीर को सिफारती माज पर अपनी हदूद के अंदर रहकर उजागर करना फ़र्ज़ बनता है। फ़ारूक हैदर खान ने कहा कि गुज़श्ता 3 साल से कोई वज़ीर-ए-आज़म या वफ़द बैरून मुल्क नहीं गया। हमारे दौर में की गई 13वीं आइनी तरमीम को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सराहा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बताएं, उन्हें बैरून मुल्क जाकर मसला कश्मीर उजागर करने से किसने रोका है। बैरून मुल्क मुक़ीम अपनी कम्युनिटी को तो हक़ाइक़ बता सकते हैं। असल मसला ये है कि उनकी दिलचस्पी और पॉलिसी ही नहीं। राजा फ़ारूक हैदर ने कहा कि लोकल फंड्स ऑडिटर की अहलियत रखने वाले फ़र्द का वज़ीर-ए-आज़म बन जाना रियासत के लिए सबसे बड़ा सानहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इंतहाई चालाक और साजिशी जहन के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि रावलाकोट से कैदियों के फरार के पेश की खदशा का तहरीरी इजहार करने वाले स्पेशल सेक्रेटरी को क्यों ओहदे से हटाया गया, जबकि दीगर जिम्मेदारान अपनी सीटों पर मौजूद हैं। खतरनाक कैदी भागे या भगाए गए। हुकूमत सूरत हाल को मशकूक कर रही है। मजलिस आमला का फोरम मुशावरती इदारा होता है, ये जनरल काउंसिल नहीं। हमारे यहाँ 300-400 लोग मजलिस आमला में बैठा दिए गए हैं। फ़ारूक हैदर खान का मजीद कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर में नए शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएँ तो हालात की बेहतरी मुमकिन है। बार बार ऐसे तजर्बात न किए जाएँ जो नाकाबिल तलाफ़ी कौमी नुकसान का बायस बनते हैं। नकियाल में वज़ीर बहालिया जावेद इकबाल बढ़ानवी का सियासी वार। यूनियन काउंसिल खंडहार जिसे करेलवी ख़ानदान का गढ़ कहा जाता था, उसमें जावेद इकबाल बढ़ानवी ने बड़ी विकटें उड़ा दी। पुराने लीगी भी जियाले बन गए। ज़राए के मुताबिक सालार हाउस में शमूलियती प्रोग्राम में पहुंचने पर जावेद इकबाल बढ़ानवी का शानदार इस्तकबाल किया गया। मलिक कबीले की सरकर्दा शख्सियात ने नून लीग और करेलवी ख़ानदान से कई सालों पुरानी रफ़ाक़त तोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। नए शामिल होने वाले हाजी खालिद महमूद, हाजी आज़म बलोच, मलिक साजिद आज़म, मलिक आबिद महमूद, मलिक ताबिश समेत दीगर भी शामिल थे। जावेद इकबाल बढ़ानवी ने नए शामिल होने वालों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुश आमदेद कहा। इस मौके पर उनका कहना था कि हमने पहले भी आवाम के हुकूक की जंग लड़ी है और अब भी लड़ रहे हैं। जब तक सांस बाकी है आवामी हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमेशा आवामी हुकूक को पूरा करने की कोशिश की। नकियाल के अवाम और तमाम कबाइल हमारे माथे का झूमर हैं। नए आने वालों को कभी मायूस नहीं करेंगे।
ڈسٹرکٹ جیل راولاکوٹ سے فرار ہونے والے قیدی عامر عبداللہ گرفتار ہونے والے قیدیوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ یاد رہے کہ 30 جون کو ڈسٹرکٹ جیل راولاکوٹ سے 19 قیدی فرار ہو گئے تھے، جن میں سے خیام سعید نامی قیدی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ فرار ہونے والے قیدیوں میں عامر عبداللہ بھی شامل تھا، جو 302 دیگر مقدمات میں سزا بھگت رہا تھا، جس کے سر کی قیمت حکومت آزاد کشمیر نے 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ذرائع کے مطابق عامر عبداللہ کو آبائی گاؤں حسین کوٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب تک گرفتار ہونے والوں میں عامر عبداللہ کے علاوہ عثمان افراز، اسامہ مرتضی، نعمان آصف، فیضان عزیز، فیصل مکرم اور آصف دل محمد شامل ہیں۔ جہلم ویلی محکمہ تعمیرات عامہ کی بے حسی اور لاپرواہی کے باعث LOC پیکیج کے تحت تعمیر ہونے والی لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے نواحی علاقے سگنا توفر آباد تا کھلانہ ہائی پاس سڑک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ چند ماہ قبل بارشوں کے دوران شدید لینڈ سلائیڈنگ کے باعث پانی کی نکاسی کی نالیاں بند ہونے سے متعلقہ سڑک مختلف جگہوں سے بہہ گئی، دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق محکمہ تعمیرات عامہ جہلم ویلی نے سڑک کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے تاحال سڑک پر پڑے ہوئے ہیں، پانی کی نکاسی کی نالیاں بند ہیں۔ نالیاں بند ہونے سے بارش کا پانی سڑک پر نالوں کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جگہ جگہ کھڈے پڑنے سے سڑک سے تارکول اکھڑنا شروع ہو گئی ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی مناسب دیکھ بھال کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ محکمہ تعمیرات عامہ جہلم ویلی کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ عوامی حلقوں نے تعمیرات عامہ کے ذمہ داران کی توجہ اس جانب مبذول کرواتے ہوئے فوری طور پر سگنا روڈ کی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے مٹی کے تودے صاف کرنے، پانی کی نکاسی کی نالیاں بحال کرنے سمیت گزشتہ بارشوں کے باعث بہہ جانے والی دیواروں کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ 10 بلین ٹری منصوبے کے تحت نومولود پودوں سے تناور درخت بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ایڈ ہاک بیلدار کئی سال گزرنے کے بعد بھی مستقل نہ ہو سکے۔ ملازمین معاشی بدحالی کا شکار۔ مزید تفصیلات بدر اسلام جعفری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وادی سمانی جموں کشمیر کے پرفضا مقام باغ پلی سے ملحقہ 70 ایکڑ رقبے پر بلین ٹری منصوبہ کے تحت لگائے گئے پودے تناور درخت بن گئے۔ مختلف انواع اور اقسام کے پودوں کو بچانے اور ان کی پرورش پر معمور بیلدار جہاں پودوں کے تناور درخت بننے پر خوش نظر آتے ہیں، وہاں اڈھاک تقرری ان کے سروں پر لٹکتی تلوار ہے۔ اپنے افسران وقت میں حکمران یا وزیر اعظم صاحب اصل پمبر نے وہ اس رقبے کی کمیٹی بنوا کے رقبہ چیک بھی کروا سکتے ہیں۔ اس رقبے کوئی بام کوئی شبہ نہیں آن کے چیک کرنے کتنا بہترین جنگل بنے ہیں۔ تو باقی ہے کہ اصل بڑی محنت کی ہے تو اصل جڑا تعاون کر کے اسکیل نمبر 1 وچ کیتا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں کی دیکھ بھال کرنے والے اڈاک ملازمین کو مستقل کر کے معاشی بدحالی سے نکالا جائے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ جو درخت ہیں یہ جنگل کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہے، جن ملازمین نے، وہ آج بھی اڈاک ہیں۔ حکومت سے گزارش ہے جن لوگوں نے اس کی حفاظت کی ہے بلین ٹری منصوبے کی، ان لوگوں کو مستقل کیا جائے۔ ملازمین بھرتی ہوئے تھے، انہوں نے اتنی حفاظت کی ہے کہ آج وہ درخت منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لیے ہماری حکومت اور حکمران والا سے گزارش ہے کہ ان کو کنفرم کیا جائے۔ آج بھی اڈاک بیس پر 6 ماہ ان کو تنخواہیں نہیں ملتی، ان کے بچے در کے تک کھا رہے ہیں۔ درخت وادی کا حسن اور خوبصورت موسم کے ضامن ہیں۔ ان درختوں کو پالنے والے کئی سالوں سے عارضی بنیادوں پر تعینات ملازمین کو مستقل کر کے مزید اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بدر اسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، جموں کشمیر۔ رپورٹ آپ نے جانی، آگے بڑھتے ہیں۔ بلدیہ حدود سمانی میں بلدیاتی فنڈ سے تعمیر و ترقی کے مختلف منصوبے مکمل کر لیے گئے۔ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی سمانی راجہ ذوالقرنین خان نے منصوبوں کی تفصیلات جاری کر دی۔ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی سمانی راجہ ذوالقرنین خان نے اپنے اسٹاف کے ہمراہ میڈیا کو تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ ٹاؤن ایریا سمانی کے دونوں وارڈز میں 13 لاکھ روپے کی لاگت سے پختہ گلیوں اور راستوں کے منصوبوں کی مکمل کیا گیا۔ دونوں وارڈز میں رہائشی گھرانوں میں
ہینڈ پمپس کے لیے 7 لاکھ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ روپے کے بلدیاتی فنڈ کے لیے وزیراعظم انور الحق کے مشکور ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ فراہم کیے گئے فنڈ سے لوگوں کے بنیادی مسائل کو حل کیا، جس میں کمیونٹی کے بھی ان منصوبوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹاؤن ایریا کو ماڈل ٹاؤن میں تبدیل کر دیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ٹاؤن ایریا سمہانی میں 33 کروڑ روپے کی لاگت سے واٹر سپلائی اسکیم منصوبے کے بارے میں وزیراعظم آزاد کشمیر اور احتساب بیورو کو درخواست دے رکھی ہے۔ جلد اس اہم منصوبے کو بھی مکمل کروائیں گے۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں یکجہتی پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی سماجی رہنما مالک بٹ نے کہا کہ پاکستان سے کشمیر کے تعلق کی بنیاد اسلام پر قائم ہے اور ہم ہندوستان سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروا کر پاکستان سے الحاق کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنا مکروہ چہرہ دکھا کر ہمارے نہتے مظلوم کشمیری مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، جس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پر فخر کرتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری وکالت کی اور پاکستان ہمیشہ ہمارا سفیر رہا ہے۔ اس موقع پر حریت رہنما محمود اختر قریشی ایڈوکیٹ نے الحاق پاکستان ایکٹ پر روشنی ڈالی اور کہا کہ آج بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری الحاق پاکستان کے حق میں ریلیاں نکالتے ہیں۔ بہت جلد پاکستان کی قیادت میں مقبوضہ جموں کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ تمام مقررین نے پاکستان کے حق میں تقاریر کی اور مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے مکروہ اور ظالم کردار کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ چڑھوئی ناڑ متیال کی عوام نے حکومت کے ہوائی وعدوں سے تنگ آ کر خود اپنی سڑکیں بنانا شروع کر دی۔ شہریوں نے مل کر اپنی لوکل سڑکوں پر کام شروع کروا دیا۔ اس سلسلے میں ناڑ مٹیال میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ممبر ضلع کونسل چودھری کرامت حسین، ممبران لوکل کونسل چودھری محمد نجیب عاصم اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس میں برطانیہ میں مقیم فرزند کشمیر، جنہوں نے ناڑ مٹیال عوامی گروپ تشکیل دے کر دریالہ متیال تا کھنڈناؤ کی کچی سڑک کو 1 کروڑ لاگت سے پختہ کرنے کا اعلان کیا اور عوامی کمیٹی تشکیل دی جو مختلف افراد پر مشتمل ہے۔ بعد ازاں اجلاس کے دوران دعائیہ تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پاک آرمی بھمبر بریگیڈ کے زیر اہتمام سیز فائر لائن سماہنی سیکٹر سے متصل علاقے چاہی نہالہ میں ایک پاک آرمی کی مقامی یونٹ کی جانب سے 1 روزہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مفت میڈیکل کیمپ میں مختلف شعبوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بڑی تعداد میں مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور دوائیاں بھی تقسیم کی۔ مقامی لوگوں نے پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاک فوج کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمارے علاقے کے لوگوں کی دہلیز پر طبی سہولیات فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ سیز فائر لائن پر دشوار گزار پہاڑی علاقے میں اس طرح کے میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ پاک فوج آئندہ بھی ایسے اقدامات جاری و ساری رکھے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا نصیر آباد چودھری اقبال حسن کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں تحصیلدار پٹیکا راجہ فروخ قدوس، چوکی افسر پٹیکا بابر یعقوب، سابق امیدوار اسمبلی سلیم اوان اور دیگر نے شرکت کی۔ محرم الحرام کے دوران تمام مجالس اور جلوس روایتی طور پر منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ کسی مجالس میں شر انگیز تقاریر پر نہیں کی جائے گی۔ پرامن مجالس اور جلوس کے انعقاد کے لیے تمام مکاتب فکر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ 9 اور 10 محرم کو نکالے جانے والے جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے مرکزی امام بارگاہ تک جائیں گے۔ کوئی ایسا نعرہ نہیں لگے گا جس سے مخالف مسلک کی دل آزاری ہو۔ مزید کہا کہ انتظامیہ اور پولیس محرم الحرام میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ آزاد کشمیر کے نوجوان امار اشفاق نے اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام ماسکو روس اولمپک دوڑ کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے سلور میڈل اپنے نام کر لیا۔ راولاکوٹ کے نواحی علاقے جنڈالہ سے تعلق رکھنے والا امار اشفاق ملٹری کالج سوئی بلوچستان کا طالب علم ہے۔ امار اشفاق نے ورلڈ ملٹری اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام
ماسکو روس میں ہونے والے ریس کے مقابلوں میں سلور میڈل حاصل کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ امار اشفاق کا میڈل لینا اہلیہ پونچھ آزاد کشمیر کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ امار اشفاق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے کیڈٹ میں میری سلیکشن میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ میری کامیابی کے پیچھے اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعائیں شامل تھی۔ حوصلہ افزائی کرنے پر کشمیری عوام کا شکر گزار ہوں۔ مزید کہا کہ اپنے علاقے اور ملک کا نام روشن کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھوں گا۔ برطانیہ میں ختم نبوت سینٹر لندن کے زیر اہتمام 38ویں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں مولانا عبدالحمید اور قاری محمد یوسف کی خصوصی شرکت۔ برطانیہ اور یورپ کے مختلف شہروں سے علماء کرام، مشائخ اور دیگر افراد کی کثیر تعداد نے کانفرنس میں شرکت کی۔ چیئرمین طاہا قریشی ممبر برٹش امپائر کی سرپرستی میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کے پہلے سیشن کی صدارت شیخ سلیمان غنی علامہ ظفر اللہ شاہ نے کی، جبکہ دوسرے سیشن کی صدارت ممتاز الحق اور تیسرے سیشن کی صدارت البنین مسجد کے خطیب شیخ زمر اور آکسفورڈ مسجد کے خطیب شیخ زمری نے کی۔ علماء کا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے، جس کے لیے ہمیں ہر لحاظ سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کانفرنس کے اختتام پر امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنی ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے جموں کشمیر ڈیجیٹل۔